बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद से आगाज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। यहाँ पे मसला नंबर 954 में हमारी गुफ्तगू जारी है कि जिसमें जो वारिस हैं उनकी 5 अक़साम जो हैं वो बयान हो रही हैं। कुछ इस्तिलाहात हमारे सामने आई थी कि फ़र्ज़, क़राबत और रद्द, यानी फ़र्ज़न, क़राबतन और रद्दन। फ़र्ज़ से हमने ये मुराद लिया था कि जो हिस्से कुरान मजीद में बयान हुए हैं, तो फ़र्ज़ का ये मतलब नहीं है कि बस कुरान में जो हिस्से बयान हुए हैं उनको मिलता है, बाकियों को मिलता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। और वो हमारे पास फ़र्ज़ जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। और उस 6 में आपने देखा था कि मसलन उसमें बेटे का ज़िक्र नहीं है, ठीक है, बेटे ज़्यादा उनका ज़िक्र नहीं है। एक बेटी का ज़िक्र है, लेकिन अगर एक बेटी और एक बेटा हो तो उसका भी ज़िक्र नहीं है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों का उसमें ज़िक्र आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप सवाल करेंगे कि भी पूरे हमने 6 फ़रूज़ पढ़े, उसमें बेटे का तो नाम कहीं पर नहीं आया, तो क्या बेटे को मीरास नहीं मिलेगी? हाँ, ये फ़र्ज़ नहीं बयान किया ना उसने। पूरे माल में कितना मिलेगा ये नहीं है, ठीक है। हाँ, फ़र्ज़न क्या है, वो ख़ास हिस्सा, रुबो देना है, खुमुस देना है, छठा हिस्सा देना है, ये वाला हिस्सा। नहीं, इसको फ़र्ज़ नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क़राबतन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा जो है वो उसको क्या मिलेगा, क़राबतन मिलेगा। अगर बेटा और बेटी दोनों हैं फिर भी इन दोनों को क़राबतन मिलेगा। अब क़राबतन कितना देना है वो हिस्सा मुअय्यन नहीं है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कि बेटे को डबल देना है बेटी का, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का ये कानून है, एक अलग कानून है तकसीम का, ये बाकायदा हिस्सा नहीं बयान किया गया। वाज़ेह चल। तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन को फ़र्ज़ नहीं कहा जाता कि ये फ़र्ज़ है, इसे क़राबत कहा जाता है और तकसीम का तरीक़ाकार कहा जाता है, ठीक हो गई। तो लिहाजा जो है वो जिनके फ़रूज़ नहीं हैं तबक़ा उला में से, जो अभी हम तबक़ा उला के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उनको भी मिरास मिलेगी, लेकिन उनको फिर फ़र्ज़न नहीं मिलेगी, उनको क़राबतन मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल फिर हुआ कि रद्दन का क्या मतलब है, रद्दन वापस पलटना। तो रद्दन का मतलब क्या होता है कि जब मीरास जो है वो तक़सीम होने के बाद फ़रूज़ में बच जाती है, यानी इसके लिए एक ताबीर इस्तेमाल होती है कि जब फ़रीज़ा सिहाम से बढ़ जाए, ठीक है। दोबारा लफ्ज़ सुनिए कि जब फ़रीज़ा जो सिहाम है, सिहाम क्या मतलब फ़र्ज़, फ़र्ज़ का दूसरा नाम क्या है, साम भी है। जब फ़रीज़ा फ़रूज़ से ज़्यादा हो जाए, यूँ है। फ़रीज़ा किसे कहते हैं? फ़रीज़ा कहते हैं माल मीरास के हिस्से, ठीक है जी। फ़रीज़ा की हम क्या तशरीफ़ करेंगे कि मीरास के जो माल मीरास है ना, माल मीरास के जो भी हिस्से आप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, फ़रीज़ा कहते हैं। और फ़रीज़ा निकालने का यहाँ पे क्या है, एक तरीक़ाकार होता है। उस तरीक़ाकार को हम जो है वो आज समझेंगे कि फ़रीज़ा कब निकाला जाएगा और फिर कैसे पता चलेगा कि जो हमारा फ़रीज़ा है वो ज़्यादा हो गया है और फ़रूज़ क्या है हमारे पास थोड़े हैं, और ज़्यादा को हमने क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। इसके निकालने का एक आसान तरीका है, दोनों आसान तरीके हैं, बहरहाल फ़िलहाल हम उस तरीक़े को अपनाएंगे जो मिनाज में ज़िक्र नहीं है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब ये बाकायदा बहस शुरू होगी कुछ दिनों के बाद कि तबक़ा उला की मीरास तक़सीम करने के क्या तरीक़ाकार हैं, ये कुल्ली कवायद ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे फिर हम सबसे पहले वो तरीका पढ़ेंगे जो ख़ात्मा में क्या लिखा हुआ है, रियाज़ी के कानून है, रियाज़ी का तरीका है। फ़िलहाल हम जिस रियाज़ी के तरीके पे चल रहे हैं उससे क्या कहते हैं, LCM, ठीक है, जिसका उर्दू में हम क्या पढ़ते थे, ज़ू ज़ुआफ़े अक़ल निकालना। LCM और ज़ू ज़ुआफ़े अक़ल हम इस बुनियाद पर क्या निकालेंगे, फ़रीज़ा जो है वो निकालेंगे, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो मीरास में जो है वो एक बेटी है और क्या है, एक ज़ौजा है। तो बेटी का हमारे पास कितना हिस्सा आता है, 1/2, ठीक है जी। और उधर से बीवी का कितना आएगा जी, 1/8, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा जाता है ना, इसे अरबी में कहते हैं कसर कहते हैं, ठीक है जी, इसका नाम क्या होता है, कसर। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका नाम क्या होता है, मखरज होता है, मखरज। फ़रीज़ा निकालने का ताल्लुक़ किससे होता है कि आप मखरज का जो है वो ज़ू ज़ुआफ़े अक़ल क्या निकालते हैं। मखरज का जब आप ज़ू ज़ुआफ़े अक़ल निकालेंगे तो उससे क्या कहेंगे, फ़रीज़ा कहेंगे, ठीक है जी। अब 2 और 8 का ज़ू ज़ुआफ़े अक़ल कैसे आप निकालते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है जी। उसका तरीक़ाकार क्या है कि एक आप लाइन लगाते हैं यूँ करके, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखते हैं, 2
اور 8 پھر کیا شروع کرتے ہیں 2 एकम 2 اور 2 चौके 8 پھر دوبارہ ادھر 2 दूने 4 ٹھیک ہے یہ ایسے ہی رہتا ہے پھر یہی 2 کیا ادھر آ جاتا ہے تو ان کو آپس میں کیا کرتے ہیں ضرب دے دیتے ہیں 2 दूने 4 4 दूने 8 تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو فریضہ یہاں پہ نکلا ہے نا وہ 8 ہے اس 8 کو کیا کہیں گے یہ فریضہ ہے یعنی ٹوٹل جو مال ہے نا جتنا بھی ہے اس کے ہم کیا کریں گے 8 حصے کریں گے اس 8 حصے میں سے آدھا بیٹی کو دے دیں گے اور 8واں حصہ کس کو دے دیں گے زوجہ کو دے دیں گے اب ہم اسی 8 کی جگہ پہ کیا رکھ لیتے ہیں 8 لاکھ رکھ دیتے ہیں تو 8 لاکھ میں سے جو 4 لاکھ ہے وہ کس کو مل جائے گا بیٹی کو اور 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ کیا مل جائے گا کس کو مل جائے گا بیوی کو 4 اور 1 کیا ہو گئے 5 ہو گئے ٹھیک ہے 5 کیا ہمارے بن گئے فروض بن گئے 5 ہم نے فروض کے طور پہ تقسیم کر لیے اور فریضہ ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے تو یہاں پہ ہم کیا تعبیر کریں گے کہ اذا زادت الفریضۃ علی السہام کہ فریضہ ہمارا سہام سے زیادہ ہو گیا ہے یعنی پیچھے ہمارے پاس کتنے حصے بچ گئے ہیں 5 اور 3 8 3 حصے کیا بچ گئے 8 لاکھ ہم نے یوں تقسیم کیا کہ 4 لاکھ جو بیٹی کا حصہ تھا نصف وہ دے دیا اور 8 لاکھ میں سے جو 8واں حصہ 1 لاکھ بنتا تھا وہ بیوی کو دے دیا 5 لاکھ تقسیم ہو گئے 3 لاکھ اب ہمارے پاس بچ گیا اس 3 لاکھ کو کیا کرنا ہے 3 لاکھ میں اب کل کا ہم نے قانون کیا پڑھا کہ بیوی ان وارثوں میں سے ہے کہ جس کو فقط فرزند ملتا ہے فرزند کے بعد ردن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا لہذا جو فریضہ بچ جائے گا وہ رد اس کو نہیں ہوگا وہ رد کس کے اوپر ہو جائے گا بیٹی کے اوپر لہذا بیٹی کن وارثوں میں سے ہے بیٹی ان وارثوں میں سے ہے کہ جس سے فرزند بھی ملتا ہے ردن بھی ملتا ہے اور قرابت میں مل جاتا ہے اگر کیا بیٹے کے ساتھ ہو تینوں کیا ہے اس کے ہر جگہ پہ تینوں جہاز سے ملتا ہے تو اب جو 3 لاکھ ملیں گے وہ دوبارہ کس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے بیٹی کے ساتھ کیا ایڈ ہو جائیں گے 4 اور 3 7 یعنی 7 لاکھ جو ہے وہ بیٹی کو مل جائے گا اور 1 لاکھ کس کو مل جائے گا زوجہ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں زوجہ سے عقل کی نہیں سمجھ آئی ہوئی ہاں زوجہ سے عقل کو یاد آ رہا ہے نکالتے تھے اسکول میں اگر دستے ہیں ایک اور مثال ہم کرتے ہیں یہ چونکہ ایک جیسی مثال تھی نا ایک اور ابھی ہم مثال کرتے ہیں فریضہ نکالنے کی ابھی ہم جو طریقہ پڑھ رہے ہیں فریضہ نکالنے کا ٹھیک ہے جی فریضہ نکالنے سے یہ جو رد والا ہے نا یہ سیٹ اپ ہمارے لیے کیا ہوگا واضح ہوگا ابھی ہم مثال لیتے ہیں بیٹی اور ماں کی ٹھیک ہے جی بیٹی کو کتنا ملتا ہے 1/2 ماں کو کتنا ملتا ہے اولاد ہے نا 1/6 ملے گا ٹھیک ہے 6 اور 2 کا زوج آپ عقل کیا ہم نے نکالنا ہے ٹھیک ہے 6 اور 2 کا 8 نکلے گا کیا نکلے گا ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے ایک ایسے لائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے 2 اور 6 اندر لکھیں گے یہاں سے تقسیم شروع کریں گے 2 एकम 2 2 3 6 اب مزید یہ آگے تقسیم 2 پہ نہیں ہو سکتا تو اسی 3 کو اس کے ساتھ کیا دے دیں گے ضرب دے دیں گے 3 ضرب 2 تو یہ کیا نکلے گا 6 نکلے گا اتفاقاً یہاں پہ بھی کیا 6 نکلا یہاں پہ اگر آپ بیوی کو ساتھ ایڈ کریں تو پھر کچھ اور نکلے گا ایڈ کر لیں بڑا مشکل تو نہیں ہو جائے گا چلیں بیوی کو کیا ایڈ کر لیتے ہیں 1/8 مخارج ہمارے پاس کیا ہے 2 6 اور 8 انہیں کو کیا یہاں پہ لکھیں گے نا 2 6 اور 8 ابھی شروع کریں جی 2 एकम 2 2 3 6 2 चौके 8 یہ تو ایک ایسے ہی آ جائے گا 3 بھی ایسے ہی آ جائے گا اور 2 दूने 4 ابھی آگے چلتے جائیں یہ بھی ایسے آ جائے گا 3 ایسے آ جائے گا یہ 1 یہ ختم ہو گئے اب ان کو آپس میں ضرب کریں گے 3 یہاں پہ آ گئے 3 2 2 2 ان کو آپس میں ضرب کریں گے 2 दूने 4 4 दूने 8 8 3 24 8 दूने 16 8 3 24 یعنی یہاں پہ فریضہ کیا نکلے گا ان تینوں کا ہمارے پاس 24 نکلے گا یعنی ٹوٹل مال کے ہم کتنے حصے کریں گے 24 حصے کریں گے 24 اس میں سے 1/2 یعنی آدھا کس کو دیں گے بیٹی کو 24 میں سے 1/6 ٹھیک ہے 6 चौका 24 کتنا ہوتا ہے 1/6 نہیں نہیں پیچھے 12 نہیں 24 میں سے دینے 24 میں سے دینے ہاں نہیں 12 میں سے نہیں دینے ابھی 24 میں سے دینے نہیں نہیں 24 میں کتنا بنتا ہے چھٹا سے کتنا بنتا ہے 24 میں سے 4 بنتا ہے نا 6 चौका 24 ہوتا ہے 4 بیٹی کو 24 میں سے کتنا دے دیا 12 اچھا ماں کو 24 میں سے کتنا دے دیا 4 اور بیوی کو کتنا دے 24 میں سے 8 3 24 ہوتا ہے نا 3 کیا ہوتا ہے اس کا 8واں حصہ بنے گا نا یہ کیا دے دیں گے 3 دے دیں گے اب جمع کریں 12 اور 4 16 16 اور 3
16 اور 3 19 ہو گئے. ٹھیک ہے 19 ہم نے تقسیم کر لیے اور پیچھے کتنے بچ گئے ہمارے پاس 5 بچے. یہ جو 5 ہیں اسے کیا کہتے ہیں, یہ فریضہ سے زیادہ ہو گیا, یعنی فریضہ زیادہ ہو گیا سہام سے. ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم ایک اور اس دن وہ آپ سوال کر رہے تھے نا بھائی 1/2 بھی ہے 1/6 بھی ہے 1/8 بھی ہے, پہلے ہم کس کو نکالیں. ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں پہلے کس کو نکالیں. ہم نے کہا پہلے نہیں نکالنا, آپ نے فریضہ بنا لینا ہے اور فریضہ میں سے سب کو ایک ساتھ نکالنا ہے. ٹھیک ہے فریضہ بنا کے سب کو کیا ایک ساتھ نکالنا. 10 لاکھ کی 24 سے کریں گے. ہاں آگے 10 لاکھ آگے باب القسمت میں ہم پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے کہ ایک گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے موبائل بھی ہے, اس کے اب ٹکڑے کیسے کریں گے, قسمت کے قانون کیسے جاری ہوں گے. 10 لاکھ کا تو آسان ہے نا, پیسوں کے تو اس سے بن جاتے ہیں. 10 لاکھ کے آپ 24 سے کر لیں گے. 10 لاکھ کو کس پہ تقسیم کریں گے 24 پہ, جو ایک بنے گا وہ 24 میں سے بنے گا. ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں یہ بھی کرتے ہیں. فی الحال آپ 10 لاکھ پہ نہ جائیں, اسی 24 لاکھ پہ رہیں. ٹھیک ہے یہ جب پریکٹس کر لیں گے پھر ادھر آئیں گے, سٹیپ بھی سٹیپ چلیں گے نا. چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آیا, یہ جو 5 الف آ گیا نا 5 لاکھ ہم کیا دیتے ہیں, یہ 5 لاکھ کیا آ گیا اضافی بچ گیا. اس کے لفظ کیا استعمال ہوگا کہ فریضہ ہمارا زیادہ ہوگا کس سے, کہ فروض سے. یہ فروض سے نا ہمارے پاس 1/, یعنی یہ 1/2 1/6 1/8, اس سے فریضہ زیادہ ہو گیا. اب یہ جو زیادہ ہے فریضہ, ٹھیک ہے یہ کس کو آپ واپس کریں گے, کس کے اوپر رد ہوگا کس کے اوپر رد نہیں ہوگا. اب ہم کہیں گے بیوی کے اوپر رد نہیں ہوگا. بھائی بیوی کے سائڈ پہ کر دو, اس کے اوپر رد نہیں ہوگا. یہ پھر کس کے اوپر رد ہوتا ہے, ماں کے اوپر بھی رد ہوتا ہے اور کس کے اوپر رد ہوتا ہے, بیٹی کے اوپر بھی رد ہوتا ہے. اب ماں اور بیٹی کے اوپر رد کس حساب سے ہوگا, اس حساب سے ہوگا کہ جو ان کو میراث ملی ہے. اگر ان کو 12 حصے میراث کے ملے ہیں تو فریضہ میں سے ان کو 12 حصے ملیں گے. میراث میں سے 4 ملے ہیں تو فریضہ میں سے 4 ملیں گے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 12 اور 4 کو 16 بنا لیں. یہ جو آپ کے پاس بچا نا 5 لاکھ, اس 5 لاکھ کے آپ مزید کیا کر لیں 16 حصے کر لیں. 16 میں سے کیا ہے 12 اس کو اٹھا کے دے لیں اور 4 کیا ہے اس کو اٹھا کے دے لیں. اس کی مکمل پریکٹس آگے آنی ہے. فی الحال فقط ایک مطلب کو ہم سمجھنے کے لیے کہ فریضہ اور رد ہوتا کیا ہے, یہ آپ کو تھوڑی سی جھلکی ہم دکھا رہے ہیں. تفصیل سے کیا یہ چیز آنی ہے. نہیں 2 پہ تقسیم ہوتے ہیں نا, ایل سی ایم کا قانون یہی ہے. ایل سی ایم جو ہے وہ قانون ہے, شاہ صاحب کو یاد آ رہا ہے ابھی ریاضی اسکول. ٹھیک ہے ابھی آپ پڑھیں گے نا قانون. ٹھیک ہے بیٹا آ جائے تو پھر سارے کے سارے رد بیٹے کے اوپر ہو جائے گا. فروز کو دے کے ہاں وہ جو بچے گا بیٹا کہے گا مجھے سارا دے دو, قرابتن والا. بیٹی کو بھی نہیں ملے گا کیا, بیٹا آ جائے تو پھر بیٹی کا فرض ہی ختم ہو جائے گا. نہیں پھر تو دونوں قرابتن میں چلے جائیں گے. بیٹا اور بیٹی دونوں جیسے کٹھے آتے جائیں گے پھر 1/2 والا سسٹم ختم. پھر ہم کہیں گے کہ زوجہ کو 1/8 دے دو اور 8 اور 6 یہ دونوں ہو جائیں گے, بس باقی جو بچے کا قرابتن ہو جائے گا. یعنی یہی مثال ہم کر لیتے ہیں ابھی, یہ آسان ہے. یعنی ہمارے پاس کیا ہوا کہ ایک بندہ فوت ہوا, اس کا بیٹا اور بیٹی تھا وارثوں میں, بیٹا اور بیٹی. اور بیٹا اور بیٹی کا کیا کوئی فرض ہے یا نہیں ہے, ہم کہیں گے اس کا کوئی فرض نہیں ہے. بیٹی کا جو ہم نے فرض بتایا تھا نا نصف, وہ کب تھا جب بیٹی اکیلی ہو, یعنی ساتھ بیٹا کوئی نہ ہو. ہاں یہاں پہ لذکر مثل حظ الانثیین جاری ہوگا. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ بیٹا اور بیٹی کو قرابتاً دینا ہے یہاں پہ, ہاں دونوں کو قرابتاً ملے گا. فروض والے کون سے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے ماں ہے اور بیوی ہے. ٹھیک ہے ماں ہے اور بیوی ہے, تو ماں کے کتنے ہے 1/6 اور بیوی کے کتنے 1/8. ہم کیا کریں گے, یہی 8 اور جو 6 ہے نا فروض والا, اسی کا ہم ذو ضعاف عقل نکال کے اس میں سے ایک اس کو دے دیں گے اور 1/6 کا ان کو دے دیں گے, باقی جو بچے گا وہ ان کو مل جائے گا قرابتاً. 6 اور 8 کا ذو ضعاف عقل نکالیں بھائی, فریضہ نکالیں. یعنی ہم کیا کہیں فریضہ نکالو جس کا 2 3 6 2 چوکے 8 اور یہ 3 ایسے لکھ دیں گے اور 2 दूने 4 اور یہ بھی آ جائے گا 3 ایسے لکھ دیں گے 2 एकम 2. اب یہی ہو جائے گا 3 दूने 6 6 दूने 12 12 दूने 24. اس کا بھی کیا بنتا ہے 24 بنتا ہے. 24 میں سے 1/8 کتنا بنتا ہے 3 بنتا ہے نا. ٹھیک ہے جی 24 میں 8واں حصہ 3 بنتا ہے, 3 بیوی کو مل جائے گا. اور 24 میں 1/6 کتنا بنتا ہے, پکی بات ہے 6 چوکا 24 ہوتا ہے 4. 4 اس کو مل جائے گا 3 اس کو مل جائے گا. 4 اور 3 کیا ہو گئے 7 ہو گئے. 24 میں 7 نکل گئے, پیچھے کتنے بچ گئے 17 بچ گئے. یہ 17 کس کے پاس آ جائے گا
بیٹا اور بیٹی کے پاس آ جائے گا. یہاں پہ بیٹے کو ڈبل دینا ہے بیٹی کے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹے کو آپ 2 حساب کریں, بیٹی کو 1, یعنی ٹوٹل مال کے 1 جمع 2 کتنے حصے کریں گے, 3 حصے کریں گے. ٹوٹل مال کے 3 حصے کر لیں جو بچ گیا, ٹھیک ہے. 17 لاکھ کے آپ 3 حصے کر لیں, اور اس میں سے کیا ہے 2 حصے بیٹے کو اٹھا کے دے لیں اور 1 حصہ کس کو دے دیں, بیٹی کو دے دیں, ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی کو قرابتاً ملا ہے. اب یہاں پہ ردن والی گیم نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ قرابتاً والا جب بھی درمیان میں آ جائے تو ردن کا مورد ہی ختم ہو جاتا ہے. رد ہمیشہ کس کے اوپر ہوتا ہے, ذی فروض کے اوپر ہوتا ہے. ذی فروض کیا اصطلاح, یعنی جن کا فرض ہوتا ہے انہی کے اوپر کیا ہوتا ہے, رد ہوتا ہے, باقیوں کے اوپر رد نہیں ہوتا. جیسے ہی قرابتاً والا اندر آ جائے پھر باقیوں کے اوپر بھی رد نہیں ہوتا, کیونکہ جو بچے گا وہ سارے کا سارا قرابتاً والا لے جائے گا. بیٹے کو یہاں 11 ملیں گے اور بیٹی کو 6 ملیں گے. 17 کے 3 حصے کریں, 17 کے 17 تقسیم 3, 17 تقسیم ہوتے ہیں 3 جو تھوڑا بہت ہوگا, جو بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا. 5.5 11 ہی بنے گا میرے یاد سے. 11 بیٹے کا نہیں 11 17 لاکھ کے 3 حصے کریں, 17 تقسیم 3, 5.6, 5.6 ضرب 2 کریں 11.33, یعنی 11.33 بیٹے کو, ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا وہ بیٹی کو مل جائے گا 5.6 یوں کر کے, ٹھیک ہے. ہاں بیٹی زیادہ ہوں تو پھر ایک بیٹا, پہلے 3 حصے کیے تھے نا, ابھی 2 بیٹی ہیں تو یہاں پہ پھر 4 حصے مال کے ہو جائیں گے یوں کر کے. ہاں اتنے سے بڑھ, یعنی یہ آسان ہے, بیٹا بیٹیوں کا کام آسان ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہوا کہ اس کی کیا ہے 3 بیٹی ہیں, ٹھیک ہے, 3 بیٹیاں اور 2 کیا ہے جی بیٹے. آپ بتائیں مال کے کتنے حصے کرنے ہوں گے تقسیم؟ نہیں 5 حصے نہیں, بیٹے کو کیا ڈبل کرنا ہے. یہاں پہ 2 بیٹے ہیں تو 2 کی جگہ پہ ہم کیا رکھ لیں گے, 4 رکھ لیں گے. 4 اور 3 کو کیا کر دیں گے, نہیں کتنے بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں. ہاں 3 بیٹے ہیں تو 3 کی جگہ پہ ڈبل رکھ لیں, 6, 6 اور 2 8. یہ بیٹیاں کیا ہے یہ بیٹیاں, یہ بیٹا بیٹے, یہ مکس اپ ہو گیا. یہ بیٹیاں 3, یہ 3 بیٹی ہیں جی ہاں, یہ بیٹی لکھ لیتے. ہاں 3 بیٹی ہیں اور 2 کیا بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. 4 اور 3 7. اب یہ بیٹے کو ہمیں ڈبل کرنا ہوتا ہے, 2 اور 2 4 کر لیں گے, 4 اور 3 7. مال کے 7 حصے کریں گے, 7 میں سے 2 ایک بیٹے کو, 2 دوسرے بیٹے کو, 4 ہو گئے, ایک بیٹی کو, ایک دوسری بیٹی کو, ایک اس کو, 2 4 5 6 7 یوں ہو جائے گی. اس سے کیا کہتے ہیں اس قانون کو, للذکر مثل حظ الانثیین, جو قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, یہ قانون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی آپ کے پاس یہ ہو نا بیٹے بیٹی کا مسئلہ ہو گیا, بیٹے ڈبل کرو بھائی, بیٹے ڈبل کرو اور اسے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے ملا کے ٹوٹل مال کو اتنے حصے میں تقسیم کرنا. یعنی یہاں پہ فریضہ نکالنے کا یہ طریقہ ہوگا. قرآن نے کچھ بتایا نہیں, بیٹی گھر بھی چھوڑ کے جائے اور پھر لے کے بھی ایک حصہ جائے, ظلم نہیں ہے بیٹی کے ساتھ. آگے آ رہا ہے, آگے ایسی مثالیں میں آئیں گی کہ جہاں پہ مرد کو ملتے ہی نہیں ہے, سارا خاتون کو مل جاتا ہے. آگے مثالیں ایسی آئیں گی, سارے سارا خاتون کو مل جاتا ہے. مثلا بیوی کو 1/4 کیا ہے مل جاتا ہے, ادھر جو 22 بیٹے ہوں گے ان کا آپ حساب آخر پہ نکالیں گے, ان کو بیوی سے بھی تھوڑا مل رہا ہوگا. بہنوں کے آگے مسائل آئیں گے بعض کا, یعنی ایک چیز قاعدہ کلی نہیں ہے. میراث میں ایسی بھی چیزیں آئیں گی جہاں پہ خواتین کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے, مرد کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے. ایسی مثالیں بھی آگے آئیں گی اگلے طبقات میں جا کے, مرد مظلوم ہو جائے گا. ہاں یعنی اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے, ٹھیک ہے. تو پس کیا ہے ہمارے پاس سوال کیا ہے کہ فریضہ ہم کیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فریضہ ہم وہی کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل میراث ہے نا, میراث کے جو حصے بنائے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فریضہ کہتے ہیں. میراث کے حصے کیسے بنائے جاتے ہیں, اس کا فی الحال آج کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی مخارج ہوتے ہیں نا نیچے والے سے, ان مخارج کا کیا نکالتے ہیں ہم, LCM نکالتے ہیں, یعنی ذو ضعف اقل نکالتے ہیں. تو وہ کیا بنتا ہے ہمارے پاس, فریضہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ابھی ہم مقدمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا میراث کا, یہ اہم ترین مقدمہ ہے کلی قوانین میں سے. یعنی یہ جو 5 وارثوں کی اقسام ہے نا, یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ کن کو فردن ملتا ہے, کن کو قرابتاً ملتا ہے, کن کو ردن ملتا ہے. یہ ہمیں یاد ہوں اور ادھر سے فروض ہمیں یاد ہوں. بس یہ چیزیں یاد ہو جائیں پھر میراث ختم ہوگی گویا کہ. اب سارے آپ نے کیا کرنے ہیں, پریکٹیکل آگے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو آ جائیں جی عبارت کے اوپر, یہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. 954 میں تھا نا, دوسرا کیا آپشن تھا. پہلا آپشن بتایا کہ پہلا وارث وہ ہے کہ جسے فقط فرضاً ملتا ہے, فرض کے علاوہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ردن نہ قرابتاً, ٹھیک ہے جی. وہ کون ہے, فقط بیوی ہے وہ ہمارے پاس,
اس کو چوتھا حصہ بھی فریضتاً ملتا ہے، فرضاً ملتا ہے، فریضتاً کہہ رہا ہوں، فرضاً ملتا ہے، اور 8واں حصہ بھی کیا ملتا ہے؟ فرضاً ملتا ہے۔ دوسری صورت میں یارث بالفرض دائمن، کہ جو ہمیشہ فرض کے ذریعے سے وارث بنتا ہے، وربما یارث معه بالرد، اور کبھی فرض کے ساتھ کیا ہے ردن بھی کیا بن جاتا ہے؟ وارث بن جاتا ہے، یعنی فرضاً بھی مل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ ردن بھی ملے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کل ہے، جیسے کہ کیا ماں ہے، فإن لها السدس مع الولد، اگر اولاد ہے تو اس کا کیا حصہ ہوتا ہے؟ 1/6 ہوتا ہے۔ والثلث مع عدمه، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا کیا حصہ ہوتا ہے؟ ثلث ہوتا ہے، لیکن ثلث ملنے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ اذا لم یکن حاجب، جب حاجب نہ ہو۔ حاجب کے آگے پوری بحث آئے گی، ٹھیک ہے؟ حاجب کیسے کہتے ہیں؟ میت کے بھائی، میت کے بھائی کس طبقے میں؟ دوسرے طبقے میں۔ دوسرے طبقے میں اگر بھائی ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ماں کو 1/3 نہیں 1/6 مل جائے گا۔ نہیں ہے کچھ نہیں لیکن حاجب نہیں ہے۔ ہاں، یعنی ان کا حصہ نہیں ہے، فقط ماں کے حصے کو گھٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ 1/3 حصہ زیادہ ہے یا 1/6 زیادہ ہے؟ 1/3 زیادہ ہے نا، تو یہ زیادہ حصہ کب ملے گا؟ ما عدم الحاجب، جب حاجب نہ ہو۔ ہاں، یعنی جو بندہ فوت ہوئے نا اس کے بھائی نہ ہو، اس کے اگر بھائی نہیں ہے اور ادھر اولاد بھی نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/3، یعنی زیادہ حصہ مل رہا ہے۔ اچھا، اگر اولاد نہیں ہے اور ادھر میت کے کیا آ گئے ہیں؟ بھائی آ گئے ہیں، تو پھر ماں کو 1/3 نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ 1/6 ملے گا۔ اسے کیا کہیں گے کہ جو میت کے بھائی تھے وہ حاجب بن گئے ہیں، رکاوٹ بن گئے ہیں 1/3 حصہ ملنے سے، 1/3 حصہ ملنے سے رکاوٹ بن گئے، اور ابھی ماں کو وہ کیا دلا رہے ہیں؟ 1/6 دلا رہے ہیں۔ جب ان کا اپنا حصہ نہیں ہے، ہاں، اپنا حصہ ان کا نہیں ہے، پھر بھی حاجب ہاں وہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ والی صورت حال ہے۔ جو ہے وہ رد ہو کے ماں کی طرف ہی آ گیا۔ ہاں، ردن اس کو ماں کی طرف آ جائے گا، لیکن اس میں بعض کریں بیوی بعض کا تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ردن میں تھوڑا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بہنیں فرض کریں ہیں تو وہ ردن میں سب تھوڑا زیادہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فرضاً بتا دیا نا۔ ماں کے کتنے حصے ہیں؟ فرض میں 2 ہیں، سدس اور ثلث، یہ 2 حصے ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ وربما یرد علیہ زائدن، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ماں کے اوپر رد ہو جاتا ہے کون سا حصہ؟ زائدن علی الفرض، کہ جب حصہ فرض کے اوپر زیادہ ہو جائے، کما اذا زادت الفریضۃ علی السہام، کہ فریضہ سہام کے اوپر کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ اب یہ تعبیر سمجھ آئی کہ فریضہ سہام کے اوپر زیادہ ہو جائے۔ اب فریضہ کیا ہوتا ہے؟ وہی نیچے والے جو عدد کو آپ نکالتے ہیں، ٹوٹل میراث تقسیم کرتے ہیں، وہ فرض دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فریضہ کہتے ہیں، بشرطے کہ قرابت والا ہو ہی نہیں، یہ بھی شرط رہے گی، ٹھیک ہے؟ واضح۔ وکالزوج، اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ شوہر ہے۔ شوہر کو فرضاً بھی ملتا ہے اور ردن بھی ملتا ہے، بیوی کو ردن نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ شوہر کو ردن کیا ہے؟ فقط ایک صورت میں ملتا ہے کہ جب کوئی بھی وارث نہ ہو، فقط کیا ہے؟ امام علیہ السلام ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور وارث آ گیا، بہنیں بھائی وغیرہ یا نانا دادی یا چاچا چاچی کسی بھی آ گیا، پھر شوہر کو ردن نہیں ملے گا۔ ضامن جریرہ بھی آ گیا۔ ہاں، ضامن جریرہ بھی آ گیا۔ حتیٰ کہ ضامن جریرہ بھی آ جائے، احسن تم، ضامن جریرہ بھی حتیٰ کہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک خاتون ہے، وہ فوت ہوئی اور اس کا فقط ایک شوہر ہی تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس نے کہا کہ یہ خاتون بڑے پیسے والی ہے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، یہ مرے گی۔ بوڑھی خواتین سے شادی کروا چل نکلا نا، امریکہ اور یہ بوڑھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ خبر ہے میرا بھی، یہ اب مرے گی تو ساری میراث کیا اس کی مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھی ساری میراث شوہر کا تو کتنا حصہ ہے؟ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو 1/4 حصہ ہے نا، تو ساری تو نہیں ملے گی، 1/4 حصہ ملے گی، باقی تو باقی وارثوں کو جائے گی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے باقی وارث ہیں ہی نہیں، خاتون ایسی ہے کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ کزن ہے، نہ چاچا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، فقط ایک ہی وارث ہے، امام علیہ السلام، بس۔ تو اس صورت میں 1/4 شوہر کو فرضاً مل جائے گا اور باقی اس کو کیا مل جائے گا؟ ردن مل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ فإنه یارث الربع، تو یہ چوتھے حصے کا مالک بنتا ہے، مال ولد، اگر کیا ہو؟ اولاد ہو، ونصف مع عدمہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ اسے نصف ملتا ہے۔ ویرد علیہ، اور اس کے اوپر رد کب ہوتا ہے؟ کہ اذا لم یکن وارث الا الامام، کہ جب امام کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، یعنی ایون اولاد بھی نہ ہو۔ اگر اولاد ہوگی تو ملے گا، نصف تو ویسے ہی ملے گا، لیکن جو حد ہے وہ بھی رد ہوگا۔ ہاں، احسن تم، ابھی ہم چوتھے حصے کی مثال دے رہے تھے نا، وہ غلط مثال ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کو چوتھے حصہ کب ملتا ہے؟
جب اولاد ہو، جب اولاد ہے تو پھر رد کی باری نہیں آئے گی نا، پھر تو رد کس کے اوپر ہو جائے گا؟ اولاد کے اوپر رد ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی اولاد اگر ساتھ کھڑی ہے تو پھر شوہر کو ردن کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یعنی ہم یوں کہتے ہیں، ایک مثال ہم یہی آپ کے سامنے بناتے ہیں کہ مثال ہم یوں بناتے ہیں کہ ایک خاتون فوت ہوئی، اس کا جو ہے وہ وارثوں میں شوہر ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر سے جو ہے وہ اس کا ہاں وہ فروض والے بناتے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ادھر سے کیا ہے ماں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوگا؟ جو حصہ فریضے سے زیادہ بچے گا نا ہمارے پاس، یعنی فریضہ جو زیادہ بچے گا فروض سے زیادہ، وہ بیٹی اور ماں کی طرف رد ہوگا، شوہر کی طرف رد نہیں ہوگا۔ اس کے حصے نکال لیں، کتنا بنتا ہے؟ 1/4، بیٹی کا 1/2 اور ماں کا 1/6، اولاد ہے 6، 2 اور 4، اس کا پھر ہمیں کیا نکالنا ہے؟ پل نکالنا ہے۔ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، تھوڑا چل جائیں، ٹھیک ہے؟ 2 3 6، 2 1 2، 2 2 4، بس یہی ضرب ہے، 3 2 6 2 12، 12 ہے، 12 میں سے 1/6 ماں کے کتنا بنے گا؟ 2 بنے گا، چھٹا ہے سر، ٹھیک ہے جی، اور 1/2 6، 1/4 3، 6 اور 3 9 اور 2 11، پیچھے کیا بچ کے؟ 3 بچ کے، ہاں 1 بچ گیا، 1 احسن، 1 بچ گیا۔ یہ جو 1 ہے نا، یہ شوہر کی طرف رد نہیں ہونا، یہ 1 کس کی طرف رد ہونا ہے؟ بیٹی اور ماں کی طرف رد ہونا ہے۔ اب بیٹی کا حصہ کتنا ملا تھا؟ 6، اور ماں کے حصے 2 تھے، 6 اور 2 8، یعنی اسی 1 کے 8 حصے کریں گے، 8 میں سے 6 بیٹی کو دے دیں گے اور 2 کس کو دے دیں گے؟ ماں کو کیا دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شوہر کے اوپر رد کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وارثوں میں سے کوئی موجود تھا۔ اور اسی طرح وارث یہاں پہ اور بنا لیں، اگلے طبقے سے بنا لیں، آپ کہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا کیا ہے؟ شوہر موجود تھا، ادھر سے کیا کزن تھا، اس کا چاچے کا بیٹا موجود تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ شوہر کو 1/4 دے کے، کزن کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں فروض میں، یہ سارا کیا ہے؟ قرابتن والا ہے، ٹھیک ہے؟ کزن کا، ہاں یہ کزن قرابتن والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شوہر کو، یہ بیوی کو کہیں گے جی اس خاتون سے شادی کی، تو شوہر 1/4 لے لے گا، باقی کیا ہے؟ 1/4 بھی نہیں بلکہ 1/2، اولاد نہیں ہے نا، اولاد نہیں ہے، ہاں 1/2 کیا شوہر لے جائے گا، اور باقی آدھا کون لے جائے گا؟ اس کا کزن لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو شوہر کے اوپر رد کی یہاں پہ بات نہیں آئے گی۔ اچھا جی، تو یہ قانون ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ تیسری مثال کہ میں یارث ہو بالفرض تارتن و بالقرابت اخرن، کچھ ایسے وارث ہیں کہ جن کو کبھی فرضاً ملتا ہے اور کبھی قرابتاً ملتا ہے، یعنی ان کے قرآن نے فروض بھی معین کیے ہیں کچھ شروط کے ساتھ، اور اگر وہ شروط نہ پائی جائیں تو پھر انہیں کیا ملتا ہے؟ قرابتاً ملتا ہے۔ مثلا اس کی مثال بیٹی کی تھی، بیٹی کے ساتھ شرط کیا لگائیں کہ فقط وہ اکیلی ہو، بیٹا ساتھ نہ ہو، تو پھر اس کا کیا ہے؟ فرضاً ہے، 1/2 نصف ہے، اور اگر ساتھ کیا ہے؟ بیٹا بھی ہو گیا، پھر اس کو کیا ہے؟ قرابتاً ہے، لذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں پہ کیا مثال دے رہے ہیں؟ باپ کی مثال دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو باپ کا ہم نے حصہ بنایا تھا 1/6، لیکن اس کے ساتھ شرط رکھی تھی، مال ولد ہے، شرط کیا تھی؟ اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر باپ کا کتنا حصہ ہے؟ والدہ کو تو بتایا تھا 1/3 ہے، کہ اولاد بھی نہ ہو، حاجب بھی نہ ہو نا، لیکن باپ کا نہیں بتایا تھا۔ ہاں تو جب باپ کا نہیں بتایا تھا تو پھر باپ کو کیا ملے گا؟ قرابتاً ملے گا۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ باپ کو فرضاً 1/6 ہے، وہ کس صورت میں؟ کہ اگر میت کی اولاد ہو، اور باپ کا جو ہے وہ قرابتاً ہے، وہ کب؟ کہ جب باپ کیا نام ہے؟ میت کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ میں یارث بالفرض تارۃ بالقرابۃ اخری کل اب، اب کی مثال دے رہے ہیں، فإنہ یارث بالفرض مع وجود ولد، جب اولاد ہو تو اسے فرضاً ملتا ہے، وہ بالقرابت، اور قرابتاً کب ملتا ہے؟ کہ مع عدم ہی، کہ جب اولاد نہ ہو۔ اچھا اسی طریقے سے آ جائیں، والبنت والبنات، بیٹی اور بیٹیاں، بیٹی کا حصہ کتنا تھا؟ 1/2، بیٹیوں کا کتنا تھا؟ 1/3، 1/3 2/3، ٹھیک ہے؟ بیٹیوں کا 2/3 تھا، 2 ثلث تھا، اور بیٹی کیا تھا؟ نصف تھا۔ لیکن فإنہن یرثن مال ابن بالقرابت، اب عرض کیا آ گئی؟ فإنہن یرثن مال ابن، اگر بیٹا بھی ساتھ آ گیا نا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئے، یا بیٹیاں اور ایک بیٹا ہو گیا، جیسے ہی بیٹا ساتھ آتا جائے گا تو اب بیٹیوں کا فرضاً کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اب ان کو وراثت کیا ملے گی؟
قرابتن ملے گی. وبدون ہی، وبدون کیا مطلب؟ وبدون الابن، اور اگر ابن نہ ہوا تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ فرزن ملے گا. ٹھیک ہے، ایک بیٹی کو فرزن نصف ملتا ہے اور ایک سے زیادہ کو دو یا دو سے زیادہ کو کیا ملتا ہے؟ 2/3 ملتا ہے. والاخت والاخوات تیسری مثال. ٹھیک ہے، یہ کس کی مثالیں آ رہی ہیں کہ جن کو فرزن اور قرابتن ملتا ہے مختلف حالات میں. والاخت والاخوات للاب او للابوین. اخت اور اخوات للابوین کا ہم نے ابھی بتایا نہیں ہے کہ وہ دوسرے طبقے میں ہیں، ان کی بھی آگے آ جائے گی. تو اگر یہ بھائیوں کے بغیر فقط بہنیں ہوں تو بہنوں کا حصہ بھی کیا ہے؟ بیٹیوں کی طرح 2/3 ہے. ٹھیک ہے جی. فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة، اگر ان کے ساتھ بھائی ہو تو ان کو کیا ملے گا؟ اب قرابتن ملے گا. او للابوین، ہاں یہ ہے للاب اور للابوین. بہن اور بھائی بننے کا معیار کیا ہے؟ کوئی بہن کسی کو بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ ہی بنا سکتے ہیں. بھائی اور بہن، یعنی بھائی اور بہن جو محرم ہوتے ہیں آپس میں کیا ہے؟ میراث پاتے ہیں. ان کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. یا بھائی اور بہن ایسے ہوں گے کہ دونوں کا باپ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا، اور ماں بھی کیا ہوگی؟ ایک ہوگی. جیسے آدھی صورتحال صاحب کی چل رہی ہے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ. ٹھیک ہے، کہ میرا جو بھائی ہے اس کی بھی وہی ماں ہے جو میری ماں ہے. تو اس کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ للابوین. ٹھیک ہے، کہ یہ بھائی بہن وہ ہیں کہ جو ابوین کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اس کا نام نہیں ہے، وہی مادری پدری سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پدری مادری. یہ میرا بھائی جو ہے نا پدری مادری، للابوین. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھائی اور بہن کا باپ ایک ہے ماں الگ ہے. باپ ایک ہے ماں الگ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب باپ کیا ہے؟ زیادہ شادیاں کرے نا. ایسی ہے نا، آپ کے والد نے دوسری شادی کی تو اب دوسری بیگم سے جو بچے ہوں گے پیدا، ان کا باپ ایک ہی ہے لیکن ماں کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. تو یہ بھائی بہن کون سے کھلائیں گے؟ للاب فقط. ان کا کیا نام ہوگا؟ للاب فقط. کہ یہ فقط کیا ہے؟ باپ کی طرف سے ہیں بھائی بہن، ماں کی طرف سے نہیں ہے. تیسری کیٹیگری کیا بنتی ہے بھائی بہن کی؟ کہ باپ الگ الگ ہوں لیکن ماں کیا ہو؟ ایک ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں زیادہ شادی کرے. ٹھیک ہے، یعنی وہی طلاق ہو جائے یا فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، نہیں ایسے تو خاتون 2 شادی کیسے کرائیں گے بھائی؟ اس کو شوہر کو فوت کرنا ہے نا. ہاں، شوہر کو فوت کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، یا طلاق دلوانی ہے. یعنی خاتون کا ایک بچہ تھا اور اس نے کیا ہے؟ شوہر نے طلاق دے دی، یہ فوت ہو گیا، اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے بندے سے. وہاں سے کیا بچہ پیدا ہوا. اب یہ 2 بچے آپس میں ان کی ماں ایک ہے، باپ کے الگ ہیں. تو یہ بہن بھائی کیا کہلائیں گے؟ للام کہلائیں گے. للاب تھا، ان کو کیا کہیں گے؟ للام فقط. یہ تینوں کیا ہے؟ میراث پاتے ہیں. اور دوسرے طبقوں میں سارا مسئلہ یہی بنا رہتا ہے کہ بھئی یہ 2 باپ کی طرف سے ہیں، ماں کی طرف سے ہیں. ان کے حصے کیا ہے؟ بعض کا الگ الگ تقسیم ہو جاتی ہے. بعض کا تو جو ہے وہ اگر ابوین والے ہوں تو ماں والوں کو کچھ نہیں ملتا. بعض صورتوں میں ماں والے ہوں تو ابوین والوں کو کچھ نہیں ملتا. اس طرح کے بھی حالات بنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ سارے کیا مسائل بنے رہتے ہیں. ان کو وہی بھائی بہن والا حصہ ملے گا جیسے ہم نے ابھی. ہاں نہیں، ابھی جو ہے نا ابوین جو اور اب والا ہے ان کا فروض میں حصہ ہے. ان کا جو والوں کا ہے نا، ان کا بھی آگے پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، کل کے درس میں آ جائے گا یہ سارا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تعبیر کیا استعمال کی کہ کل اخت والاخوات للاب او للابوین. ٹھیک ہے، کہ بہن بھائی پدری ہوں یا للابوین کیا کہیں گے؟ مادری اور پدری دونوں ہوں. تو ان کو اگر بھائی کے ساتھ ہوں تو ان کو کیا ہے؟ قرابتن ملے گا. وبعد میں ہی، اور اگر بھائی کے ساتھ نہ ہوں فقط بہنیں ہوں تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ بالفرض ملے گا. اور وہ فرض کتنا ہے ان کا؟ اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے. وہ کل اخوت والاخوات من الام. اب ماں والے آگے، جو ماں والے ہیں فإنہم یرثون بالفرض. ان کو فرضاً کب ملتا ہے؟ کہ اذا لم یکن جد للام، کہ جب جد للام نہ ہو یعنی نانا نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر نانا آ گیا وہ بالقرابت میں ہو تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ قرابتن ملے گا. بھائی بہنیں اور جو نانا دادا یہ ایک ہی طبقہ میں ہیں، دوسرے طبقہ میں ہیں، تو ان دونوں کو ملنا ہوتا ہے نا. تو ان دونوں کا آپس میں فرضاً ملے گا، قرابتن ملے گا. تو جو نانا دادا وغیرہ ان سب کا کیا قرابتن ہے. ان کے قرآن نے فروض کیا بیان نہیں کیے. حدیث وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے لیکن قرآن میں کیا بیان نہیں کی ہے. سیرے پڑھ کے بہن بھائی بنتے ہیں آپس میں. ہاں وہ نہیں ہوتے، اس سے میراث نہیں بنتی. ابھی ہم نے میراث بننے کے جو سبب بتائے ہیں 3 ہی سبب ہیں میراث بننے کے. یعنی میراث بننے کے یعنی خونی رشتے کے علاوہ کون سے سبب ہیں میراث کے؟ کتنے سبب ہیں؟
ایک دو سبب تھے، ایک زوجیت تھی اور ایک ولا تھی. یا شادی کریں، شادی تو اب ہو نہیں سکتی کسی لڑکی سے، یعنی لڑکی سے ہو سکتی ہے، پھر کیا وارث بنیں گے. یا جو ہے وہ شادی نہ کرے تو یہ عقد پڑھیں. کون سا عقد پڑھیں؟ بہن بھائی والے نہیں، عقد ضامن جریرہ وہ والا پڑھیں. اور اس کی ضامن جریرہ کی واقعہ بتائیں، اس کی باری بھی تب آتی ہے کہ جب کوئی اور وارث خونی نہ ہوں. اگر خونی وارث ہوں گے تو پھر ضامن جریرہ کی باری نہیں آتی، وہی بیٹھا رہے. بھائی تو بن سکتا ہے، اس کا بھی وراثت ویسا تو نہیں بنے گا. یعنی احکام محرم والے بھی جاری نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہی قانون جو بخشش دیتے ہیں بچے کو. ہاں وہاں پہ بھی ایسے ہوگا، لے پالک میں بھی ایسے ہوگا سارا. ٹھیک ہے، وراثت کے قانون وہاں پہ جاری نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے حتیٰ کہ رضاعت میں جاری نہیں ہوتے بھائی. جو رضائی بہن بھائی ہیں وہاں پر بھی میراث نہیں چلتی، میراث فقط نسب میں ہے، خونی رشتوں میں ہے. ٹھیک ہے، رضائی بہن بھائیوں میں کیا نہیں ہے وہاں پہ میراث. اچھا جی، چوتھے ایسا کیا ہے؟ ہاں اس کی مثال، ہاں یہ ہوگی. چوتھا ایسا کہ من لا یرث الا بالقرابہ، کچھ وارث ایسے ہیں کہ جن کو فقط قرابتاً ملتا ہے، فرضاً ان کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور ردن کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ قرابتاً کا مطلب کیا ہے کہ جو بچے کا سارا اس کو ملنا ہے نا، تو ردن کی بات بھی یہاں پہ نہیں آئے گی. کل ابن ہے، جیسے کہ ایک بیٹا یا ایک سے زیادہ، ابن کی تعبیر یہاں پہ مطلق ہے، ایک بیٹا ہو یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں. بیٹوں کا حصہ جو ہے وہ فرضاً نہیں ہے، ان کا کیا ہے؟ قرابتاً ہے. والاخوۃ للابوین او للاب، جیسے کہ بھائی ہو گئے، بہنوں کے حصے لکھے ہوئے ہیں، بھائیوں کا نہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ حصے انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے تو وہ زیادہ تر خواتین کے حصے ہیں، فروض میں. تو بھائی جو ہیں وہ ابوین کی، ابوین یعنی مادری پدری ہوں یا فقط پدری ہوں، ان کا بھی کیا قرابتاً ہے. اسی طریقے سے جو تیسرا جو ہمارا تھا نا، اعمام اور اخوال وغیرہ، ان کا بھی سب کیا ہے؟ قرابتاً ہے. ماں باپ کی طرف سے. ہاں ہاں، یہ ابھی یہ کیے نہیں ہے بھائی بہن. نہیں، ابھی ہم نے کیے جو ہیں، دو بھائی جو ہیں آپ کے بھائی ہیں، مادری پدری بھائی ہیں نا، یعنی دو بھائیوں کے ماں باپ بھی ایک ہے نا، یہی ہوگا نا. تیسرا کون آتا ہے جن کو قرابت میں ملتا ہے؟ جد ہو گیا، یعنی جد میں ساری قسمیں آ جائیں گی، دادی بھی آ جائے گی، نانی بھی آ جائے گی، یہ کلی تعبیر استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے اعمام اور اخوال بھی اسی کے اندر آ جائیں گے، اور ان کی اولاد کو اپنوں والا بڑوں والا حصہ ملنا ہوتا ہے تو وہ بھی کیا سارے اس میں آ جائیں گے، یعنی یہ کیا قرابتر میں چلے جائیں گے. بس جو فرزن کی گیم ہے نا وہ فقط پہلے دو طبقات میں ہے. ٹھیک ہے، پہلے اور دوسرے طبقات میں، تیسرے میں ساری کیا چلتی ہے؟ قرابتاً چلتی ہے. پانچواں کیا ہے کہ من لا یرث بالفرض ولا بالقرابت، کچھ وارث ایسے ملیں گے کہ جن کو فرضاً بھی نہیں ملے گا، قرابت میں نہیں ملے گا، بل یرث بالولا، بلکہ وہ ولا کے سبب سے پائیں گے. وہو المعتق، وہ جو آزاد کرنے والا ہے آقا، جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے. وضامن الجریرہ ہو گیا، والامام علیہ السلام ہو گئے، تو ان کی تفصیلات کہیں بعد میں آئیں گی. ہاں یہ تو جب کوئی بھی نہ ہو تو پھر ساری ان کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.